This lesson is the continuation of Foundations of Education, Course Code 031, Chapter 5, Aims of Education, Part 2. Objectives of Education in Pakistan. पाकिस्तान के कौमी तालीमी मकासद. ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और नॉर्मली किसी न किसी चैप्टर में या तो किसी और बुक में ये क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है एजुकेशन का, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन हो या कोई और एजुकेशन, बेसिकली जो हम एजुकेशन के नाम से एक सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चन होता है और स्पेशल एजुकेशन में भी ये क्वेश्चन होता है कि हमारी जो तालीम है उसके बेसिकली मकासद क्या हैं, और एट दी एंड हमें इस चीज़ को कंक्लूड भी करना होता है कि ये मकासद हमने अचीव किए भी हैं कि नहीं किए हैं. सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी कि नज़रिए पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़. जब हम कोई भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फॉर इंस्टेंस हम पाकिस्तान स्टडी को लेते हैं, पाकिस्तान स्टडी के अंदर हम जो सबसे पहला चैप्टर जो उसके अंदर सेट करते हैं वो नॉर्मली हमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी नज़रिए पाकिस्तान के नाम से देखने को मिलता है. इसके अलावा और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं. नॉर्मली आर्ट्स के सब्जेक्ट में नज़रिया पाकिस्तान के नाम से एक टॉपिक पढ़ाया जाता है. अब नज़रिया पाकिस्तान का क्या मतलब है और इसको इसके साथ क्यों पढ़ाया जाता है, और ये पाकिस्तान की एजुकेशन का सबसे पहला मकासद किस लिए है. इसका मकासद इसलिए है कि हम जब अपनी कंट्री में जो एजुकेशन ले रहे हैं वो एजुकेशन किस आइडियोलॉजी पर बेस करती है, क्योंकि हमने जो कंट्री पाकिस्तान किस चीज़ पर बनाया है, इस्लाम के नाम पे, कि जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं वो एक साथ एक कंट्री में नहीं रह सकते थे. इसलिए जो मुस्लिम्स हैं उनको एक ऐसा कंट्री चाहिए था कि जो अपनी लिए वो जिसमें अपनी रवायात, अपने मज़हब के और अपनी इक़्तिदार के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, ना कि किसी और के साथ. यानी कि वो कंट्रीज़ जो एक कंट्री जिसके अंदर डिफरेंट रिलीजन्स हो और वहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी भी इतनी ना हो, तो वो उनके जो दरमियान अगर एक ही कंट्री के अंदर दो रिलीजन इस लेवल पे आ जाएं कि जिनके अंदर इतनी ज़्यादा परसेंटेज ना हो लोगों की, तो उस कंट्री का क्या हाल होता है वो सब जानते हैं. कि जो इंडिया पाकिस्तान का आज तक क्लैश है कि जिस ब्रिटिश ने हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी ये क्लैश इनके दरमियान मौजूद था और वो किस बिना पर था, मज़हब की बिना पर था. अब पाकिस्तान को किस नाम पे हासिल किया गया था, यानी कि बनाया गया था कि मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए, क्योंकि हमारा मज़हब, हमारी जो किताब, हमारा एक आखिरी रसूल, वो सब एक है, हम एक ही खुदा को मानने वाले हैं. अब ये आइडियोलॉजी क्या थी कि यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर जो इन्होंने ये एक कंट्री बनाया था, इसी चीज़ को आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अंदर सेट किया गया. अगर हम एट द एंड इन सम को कंक्लूड भी करेंगे कि क्या हम ये मकासद जो हैं आज तक अचीव कर पाए हैं, कि कितनी हद तक हमने ये आइडियोलॉजी अपने स्टूडेंट्स में इंजेक्ट की है उनके माइंड में, कि पाकिस्तान को किस बिना पर हासिल किया गया, इसका मकसद क्या था, इसको बनाने का मकसद क्या था, और आज पाकिस्तान क्या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेट करता है, कि जो आइडियोलॉजी लेकर अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और जो डिफरेंट पॉलिटिकल फिगर्स थे जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को उन्होंने मेन फोकस बनाया, और उसी आइडियोलॉजी को एक ऐसे जैसे कि देखें एक रवायात के तौर पर पाकिस्तान की एजुकेशन का टॉप ऑब्जेक्टिव भी रखा गया. अब एजुकेशन के मकासद में ये क्या है कि आप जो भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाएंगे उससे पहले आप लोगों को ये बताएंगे कि पाकिस्तान इस्लाम के नज़रिए पर रखा गया था, और हमें सबसे पहले अपनी जो एजुकेशन है इसके अंदर इस्लाम का टच लाना है. इसके बाद सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम सोसाइटी. अब फर्दर नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसमें चलेंगे और कुछ सेपरेट जो कि पाकिस्तान के के हवाले से हो गया. अब रिमूव इग्नोरेंस यानी कि जो पाकिस्तान से जो जहालियत है उसको ख़त्म करना, ये भी पाकिस्तान का एक वो था, ऑब्जेक्टिव था, मकासद था, क्योंकि जो लिटरेसी रेट्स पाकिस्तान के बनने के बाद था वो 27 से 38. इसके बाद 1972 और 1998 के बाद पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 56 तक पहुंचा था, जो आज तक हम देखें तो उस हद तक नहीं है कि जिस हद तक पाकिस्तान की पॉलिसियों में सेट किया गया था. आगे हम एक नेशनल
پالیسی بھی ڈسکس کریں گے 1998 ٹو 2010 کی، کہ اس میں کون کون سے آبجیکٹیو رکھے گئے تھے۔ اب تھرڈ جو ہے انکریز لٹریسی ریٹ، سیم اسی طرح کے لٹریسی ریٹ کو زیادہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اسکولز کالجز وغیرہ، کالجز پر اس ٹائم پر اتنا فوکس نہیں تھا جتنا پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول کا تھا، کیونکہ جب تک پرائمری اسکول کریٹ نہیں کیے جائیں گے بچوں کو ابتدائی تعلیم، پرائمری اسکول میں نارملی ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے جسے ہم ابتدائی تعلیم اس ٹائم پر مدارس میں بھی دی جاتی تھی، اس کے لیے ڈفرینٹ مدارس بھی کھولے جاتے تھے جہاں پر پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک کی تعلیم مدارس میں دی جاتی تھی۔ اس کے بعد اسی کے لیے انہوں نے پرائمری اسکولز بھی بنائے ہیں اور ایلیمنٹری اسکول جہاں پر مڈل کی تعلیم دی جاتی تھی۔ لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آبجیکٹیو ہے ڈیموکریسی کہتے ہیں جمہوریت کو، کہ پاکستان میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی اور ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں کہ جس سسٹم کو لے کر جس کنٹری کا نظام چل رہا ہوتا ہے، لائک کہ وہ ارسٹوکریٹ وہ ڈکٹیٹرشپ پہ چل رہا ہے یا پھر وہ ڈیموکریسی پہ ہے، یا کچھ ایسے جو کہ بادشاہت پر چل رہے ہوتے ہیں، کنگ شپ پہ، جیسے کہ انگلینڈ ہے وہ بیسکلی کنگ شپ پہ ہے، لیکن اس میں پرائم منسٹر کا بھی ایک ٹچ ہے، کیونکہ اوور آل جو ان کا کنٹرول ہے وہ پرائم منسٹر کے ہے، لیکن بیہائنڈ اس کے ایک کنگ شپ ہی ہے جس کو ہم بادشاہت کہتے ہیں۔ اب ڈیموکریسی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے۔ ڈیموکریسی کیوں سیٹ کی گئی تھی کہ یہ جو کانسیپٹ تھا یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان سے لے کر چلا تھا، کیونکہ اسلام میں جب یہ کہا گیا تھا کہ آپ جب بھی کسی حکومت میں آئیں تو جو بھی خلیفہ ہوگا یا حکومت میں جو بھی کسی بھی ریاست کا حکمران ہوگا وہ لوگوں سے مشاورت، یعنی کہ جو اس کے مشیر ہوں گے ان سے مشورہ کرے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گا۔ اسلام میں جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے اور جو ہمارا جو آج کل کا کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ ہماری ڈیموکریسی جو آج کل کنٹریز فالو کر رہے ہیں وہ اپنے پرسپیکٹیو سے اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں اس ٹرم کو، لیکن بیسکلی اسلام میں ڈیموکریسی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے گورنمنٹ کو لے کر آئیں کہ جو صرف ایک ووٹ کی بیس پر آئی جائے، اس کے اندر کوئی بھی ایسی کیپیبلٹی نہ ہو۔ اب اگر ہم اسلام میں دیکھیں تو سب سے پہلے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ جو حکمران بنے گا وہ سب سے پہلے قرآن کے بارے میں جانتا ہو، حدیث کے بارے میں جانتا ہو، وہ اپنی ریاست کی رعایا کے بارے میں جانتا ہو کہ وہ کس علاقے پر کس کام کے لیے اس کو وہاں پہ انہوں نے متعین کیا ہے۔ یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے اس کو ایک آبجیکٹیو کے طور پر سیٹ کیا تھا۔ ہم یہاں پر پولیٹیکل سسٹم کی بات نہیں کر رہے ہیں، جسٹ ہم پاکستان کے آبجیکٹیوز کی بات کریں کہ جو پاکستان میں جو ایجوکیشن یہ جو پاکستان میں انسٹیٹیوٹ ہے ایجوکیشن کا، انہوں نے کون کون سے ایجوکیشن کے آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے، جسٹ ہم وہ اسٹڈی کریں۔ نیکسٹ جو ہمارا اس کے اندر تھا فلورش آف جسٹس، یعنی کہ انصاف کا فروغ دینا۔ اس کے لیے جو عدالت کا نظام ہے اس کو قائم کیا جائے۔ عدالت کے کہا گیا تھا کہ عدالتوں کو اس حد تک خود مختار کیا جائے کہ ان کے اوپر نہ تو کسی بھی انتظامیہ کا کنٹرول ہو، نہ ہی مقننہ یعنی کہ جو ہماری سینٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہو، لیکن اس آبجیکٹیو کے تھرو کہ جو بھی ایک مجرم ہے، چاہے وہ اپر کلاس سے تعلق رکھتا ہے یا لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ حق پر ہے تو اس کو انصاف دیا جائے اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ اس طرح کے آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے تھے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یعنی کہ انسان کی شخصیت کو اس طرح اس کو بنانا ہے کہ وہ پاکستان کا ایک شہری لگ سکے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے سکلز ڈیولپمنٹ میں کہ ڈفرینٹ مہارتیں جو ہیں ایجوکیشن کے تھرو بچوں کو اس طرح مہارتیں سکھائی جائیں کہ وہ اب آگے فردر جب اپنی میچورٹی پر جائیں یا اپنی پروفیشنل لائف میں جائیں تو اس ٹائم پر ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہو کہ وہ خود کو اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اس حد تک قابل کر سکیں کہ وہ اپنے لیے یا اپنی جو فیملی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ارن کر سکیں اور لائف میں کچھ اچیو کر سکیں۔ اب
پرسنالٹی اسکلس ڈیولپمنٹ کے بعد جو نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کے بارے میں بھی اس میں سرچ کیا گیا تھا, کیونکہ اس ٹائم پر پاکستان بیسکلی اتنا ڈیولپمنٹ کنٹری نہیں تھا, انڈر ڈیولپمنٹ ہے اور آج بھی انڈر ڈیولپمنٹ ہی ہے. تو لیکن پھر بھی اس ٹائم پر کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کچھ اسکولز ہیں جس میں سے 30% جس میں آرٹس اینڈ سائنس میں, اور 40% جو ہیں وہ کس کے اندر رکھا جائے گا, وہ لاء کی ایجوکیشن کے لیے یہ میرٹ سیٹ کیا جائے گا کہ جتنی بھی جو ایڈلٹ ہیں ہماری یوتھ ہے جو پاکستان کی, ان کو اس میرٹ پر یعنی ان کیٹیگریز کے اندر ان کو اس طرح ایڈمیشن دیا جائے گا تاکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز سے جو کچھ بھی نیو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے اس کو پاکستان میں بھی ایز اے سبجیکٹ کے طور پر اور سائنس کے نیو سبجیکٹ پڑھائے جائیں. پھر اس کے بعد سوشل فیکلٹی میں کیا رکھتے ہیں, ہمیں اس ایجوکیشن کے تھرو اتنے مقاصد پیدا کرنے چاہیے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ جو ہماری جو بیسک ضروریات ہیں ان کو ہم پورا سکیں. ایریڈیکیشن آف سوشل ایول, ایریڈیکیشن کہتے ہیں کہ خاتمہ کرنا کسی چیز کا, ایولس کہتے ہیں کہ جو برائیاں ہوتی ہیں. اب معاشرے میں کون کون سی برائیاں ہوتی ہیں, چوری ہے, جوا ہے, نشہ ہے, اس طرح کی جو میجر ایسی ایولز ہیں یعنی کہ جو برائیاں ہیں, ایجوکیشن کے تھرو لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس دی جائے کہ جب تک ہم چھوٹے بچوں کو ان کی ارلی ایج سے جو مختلف بیماریاں, ایولز بیسکلی بیماریاں ہی ہوتی ہیں کہ جب تک ہم بچوں کو اس چیز سے اویئر نہیں کرائیں گے ان کی ارلی ایج تک, تو بڑے ہونے تک ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ جو چیزیں وہ اپنی ارلی ایج سے سیکھتے آتے ہیں کہ یہ چیز اچھائی ہے اور یہ چیز برائی ہے. تو اس لیے کہ بچوں کو ان کی پرائمری ایج سے ہی, ابتدائی ایج سے ہی اچھے اور برے میں فرق بتانا چاہیے کہ کون سی چیز ان کی حلال کی کیٹیگری میں آتی ہے اور کون سی حرام کی, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں ثواب اور جن پر ہمیں گناہ ملتا ہے. اس چیز کو بھی پاکستان کے آبجیکٹوز میں شامل کیا گیا. بلڈ سٹیزن شپ یعنی کہ ایک فرد کے اندر اتنی کیپیبلٹی ڈالنی چاہیے کہ اس کو اس کی کوالٹی اور اس کی ڈیوٹی کے بارے میں پتا ہو کہ اس کنٹری کے بارے میں کون سے رائٹس ہیں اور کون سی اس کی ڈیوٹی ہے, کہ اس کو اپنے کنٹری کے لیے کیا کچھ کرنا ہے اور کنٹری سے کیا کچھ اچیو کرنا ہے. ڈگنیٹی آف لیبر, انسان کے اندر کام کرنے کی محنت کی عظمت کے بارے میں کہا جائے, کیونکہ جب تک کوئی انسان محنت نہیں کرتا اس کو کسی بھی چیز کا پھل نہیں ملتا. اس لیے جب تک کسی بھی انسان کو محنت کی عظمت کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا کہ جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں ایفرٹ نہیں کریں گے ہم کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. دین ہے ہیومنزم کہتے ہیں, جو ہیومنزم بیسکلی ایک ٹرم ہے جس کے اندر ہم اوور آل سوشلزم کو لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی انسان کے بارے میں ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں تو اٹس مین کہ یو آر ہیومنسٹ, کہ آپ ہیومنسٹ ہیں, آپ لوگوں کے بارے میں ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں کہ انسان کو انسان سمجھنا. بیسکلی سمپلی ہیومنزم ہی یہی ہے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے, اس کو حیوانیت کے درجے تک نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی کسی کو اس کے درجے تک سمجھا جائے. نیکسٹ ہے اسپریچول اینڈ مورل ویلیوز. جب تک ہم اپنی ویلیوز کہتے ہیں جہاں ہماری روایات, اسپریچول یعنی کہ روحانی اور مورل ہماری اخلاقی ہماری, جب تک ہماری جو ویلیوز ہیں وہ اخلاقی طور پر بہتر نہیں ہوں گی, اور جس میں سب سے پہلے روحانیت, جب تک ہم اپنی روح کو اس قابل نہ بنائیں کہ وہ پاک ہو, یعنی ہر وہ چیز جو ہم سوچ رہے ہوں بیسکلی وہ ہمارے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ ہمارا جو روحانیت کا سفر ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ جب ہم کوئی برائی دیکھیں تو اس کو برا مانیں, کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ برائی کو 3 درجوں کے ساتھ مان سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں جب تک اگر آپ اتنی کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ اس کو کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں. اس میں ہم جنگ کو لے لیتے ہیں کہ یعنی ہم اتنی پاور میں ہوں کہ ہم برائی کو اس لیول پر ختم کر سکیں. اس کے بعد یا تو اگر آپ اتنی کیپیبلٹی نہیں رکھتے ہیں تو آپ اس کو زبان سے ختم کیجئے. اگر آپ اتنی بھی نہیں رکھتے ہیں تو سب سے کم درجہ برائی کو برائی ماننے کا کیا ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانیں ایٹ لیسٹ. لیکن آج کل اگر وہ لوگ جو برائی کو دیکھ کر بھی برائی کو نہیں مانتے تو اٹس مین کہ وہ اپنے جو برائی ماننے کے آخری درجہ ہے اس سے بھی
گر چکے ہیں۔ تو یہی چیزیں ہم ایجوکیشن کے تھرو بچوں کے اندر لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیوریفیکیشن آف دی سیلف، یعنی کہ اپنے آپ تزکیہ نفس کرنا، کہ ایجوکیشن کے تھرو ہم بچوں کو یہ ان کے اندر یہ اعتماد ڈالیں کہ آپ سارا دن میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ نے ڈے کے مارننگ سے لے کر نائٹ تک آپ نے دن میں جو کچھ بھی کیا، جو کچھ اچیو کیا، جو کچھ بھی کیا آپ نے سارا دن میں، آپ ایٹ دی اینڈ کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا تزکیہ نفس کیا کریں کہ آپ نے آج کے دن کس کے ساتھ کیا اور کیوں کیا، آپ نے کیا کچھ اچیو کیا اور کیا کچھ تھا جو آپ نے لاس کیا۔ پیوریفیکیشن آف سول کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو اس طرح، جس طرح ہم کسی چیز کو سینیٹائز کرتے ہیں، لیٹ سپوز کہ اگر ہم واٹر کو لے لیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرٹی واٹر ہے، اس کو جب سینیٹائز کیا جاتا ہے تو اس کو بار بار اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ اس کے اندر سے جو جرمز ہوتے ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں۔ تو اسی کیس میں جب ہم اپنے اندر سے اپنی برائیوں کو پہچانتے ہیں اور بار بار خود کو ریلائز کرنے کے بعد اس کو پیوریفائی کر دیتے ہیں، اٹس مین کہ ہم اپنی سول کو پیوریفائی کر رہے ہیں، اس کو سینیٹائز کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈگنیٹی آف مینول ورک، یعنی کہ مینول ورک کہتے ہیں ہاتھ سے کیے گئے کام۔ ہم جب تک ہاتھ سے کیے گئے کام کی عظمت کو نہیں پہچانتے تو ہم اس ٹائم پر لیبر شپ کو نہیں جان سکتے، کیونکہ وہ آج کل جو دور ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں کہ لوگ ڈفرینٹ مشینری سے کام لیتے ہیں، تو اس کا کیا نقصان ہے؟ ایک تو ہمیں اس کا فائدہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کی بچت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جو انسانوں کی جو ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ ہے، کہ وہ ایک ہاتھ سے کام کرنے کی جو انسان کے اندر ایک کوشش، ایک لگن ہوتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کی عظمت کو پہچاننا چاہیے کہ جو ایک مینول لیبر ہے، ہاتھ سے کام کرنے میں انسان کی کتنی برکت ہوتی ہے، اس چیز کو ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ نیکسٹ ہے نیشنلزم اور پیٹریوٹزم وغیرہ۔ ایک نیشنلزم کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کنٹری میں رہ رہے ہیں تو آپ ایک نیشنلٹی کو ویل کر رہے ہیں۔ لیٹ سپوز کہ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پاکستان کے ایک شہری ہیں، آپ کی نیشنلٹی پاکستان ہے۔ آپ یو ایس اے میں رہ رہے ہیں تو آپ کی یو ایس اے ہے، آپ انڈیا میں رہ رہے ہیں تو آپ کی نیشنلٹی انڈین ہے، یو کے میں رہ رہے ہیں تو آپ کی نیشنلٹی یو کے ہے۔ تو آپ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیول پر بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ آپ جس بھی ریلیجن سے ہوں، جس بھی فرقے سے ہوں، اوور آل تو فرقوں کو ماننا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی جس بھی فرقے سے ہوں یا ہم کسی بھی ریلیجن سے ہوں، لیکن اگر ہم ایک کنٹری میں رہ رہے ہیں اور ہم اس کنٹری کی نیشنلٹی کو اویل کر رہے ہیں تو ہمارا یہ مورل، اسپریچول، مورل، ایتھک، جو کچھ بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی جو ہماری نیشن ہے اس کے لیے کریں، کیونکہ جب بھی ہمیں اپنی نیشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے ہمیشہ خود کو پیش کریں۔ کوئی بھی ایسا اگر کوئی وقت آ جائے کہ جس میں ہمیں اپنے کنٹری کے لیے کچھ کرنا پڑے تو اپنے ریلیجن اور جو کچھ بھی ہے ان سب کو بھول کر ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے۔ پیٹریوٹزم بھی سیم ہی ہے کہ ہمارے اندر حب الوطنی کا جذبہ ہو کہ ہم نے یہ پاکستان کس لیے حاصل کیا اور آج ہم اس کو کہاں پر لے کے جا رہے ہیں، ہم نے اپنے کنٹری کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، ہمیں اپنے کنٹری کو ڈفرینٹ جو انویژنز ہیں ان سے کس طرح بچانا ہے۔ نیکسٹ ہے نیشنل یونٹی بھی اسی طرح ہے کہ ہم بے شک جتنے بھی فرقوں سے، جتنے بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، ہم مائنورٹی میں ہوں، میجورٹی میں ہوں، جو بھی ہمارا ریلیجن ہے، لیکن جب ہمیں ایز اے نیشن کسی کنٹری کے سامنے خود کو پیش کرنا ہے تو ہمارے اندر ایک یونٹی ہونی چاہیے۔ یہی اگر ہم دیکھیں کہ آج مسلم جو ڈفرینٹ کنٹریز میں مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے ٹیررسٹ ہونے کا، تو اس کا بیسکلی لاس کیا ہے؟ ہماری لاس آف نیشنل یونٹی ہے۔ نیشن کو اگر ہم اسلام کو دیں تو اسلام کے فالوورز جہاں بھی ہوں وہ ایک نیشن ہے، وہ ایک قوم ہے۔ اب ہم مسلمانوں پر یہ الزام لگنے کا ایک بیسک کاسٹ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی جو یونٹی ہے اس کو لاس کر دیا ہے۔ اس لیے جب تک ہم کسی بھی کام پر متحد نہیں ہوں گے تب تک ہم کسی بھی چیز کو اچیو نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فنڈامنٹل نیڈز، اپنی
اس کے بعد ہے فنڈامنٹل نیڈز۔ ہماری ایجوکیشن کے اندر یہ آبجیکٹیو سیٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ اپنی بیسک جو ان کی فنڈامنٹل نیڈز ہیں، جیسے کہ رہائش، خوراک، اس طرح کی جو فنڈامنٹل نیڈز ہوتی ہیں، ان کو اچیو کر سکیں۔ اس کے بعد ہے اسلامک ویلیوز۔ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے ارلی ایج سے، ابتدائی تعلیم سے ان کے اندر اسلام کی جو ویلیوز ہیں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، حرام اور حلال کیا ہے، بددیانتی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، چوری کیا ہے، کسی کو دھوکہ دینا کیا ہے، اس سے کیا نقصان ہوتے ہیں، جھوٹ کے کتنی برائیوں کو جنم دیتا ہے، یہ سب چیزیں اگر ہم بچوں کو ان کے ارلی ایج سے سکھا دیتے ہیں تو ان کی ہم پرسنالٹی اس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ وہ جب تک اپنی میچورٹی کے ایج تک جاتے ہیں تو وہ سوسائٹی کو اور خود کو اس طرح اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو ایک اچھی پرسنالٹی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشن۔ ہم اپنے کنٹری کو اس حد تک اتنی رسپیکٹ دیں کہ ہمارے کنٹری کو انٹرنیشنل لیول پر یعنی بین الاقوامی سطح پر بھی رسپیکٹ مل سکے۔ یہی کچھ آبجیکٹیوز جو پاکستان کے ایجوکیشن میں سیٹ کیے گئے تھے۔ اب آپ اس چیز کو انالائز کریں کہ اس میں سے کتنے آبجیکٹیوز ہیں جو آج ہم نے اچیو کیے ہیں اور کون کون سے ایسے آبجیکٹیوز ہیں جو ہم نے ابھی تک اچیو نہیں کیے ہیں، جو ان پروسیس میں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم ان کو ون بائی ون کر کے سمرائز کریں تو یہ ویڈیو کافی لینتھی ہو سکتی ہے۔ آپ اس کا خود انالیسس کیجئے کہ کون کون سے آبجیکٹیوز آپ کے اکارڈنگ اچیو ہو چکے ہیں۔ ابھی ہم نے پاکستان کے قومی مقاصد ڈسکس کیے جو کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، جن کو آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن یا نیشنل آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان کی کچھ نیشنل پالیسیز کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی نیشنل ایجوکیشن پالیسی۔ اب پاکستان میں کس ایئر پر کون کون سی پالیسی لائی گئی تھی، یعنی ان کو نافذ کروایا گیا تھا۔ ان کے ہر پالیسی کے اندر کچھ آبجیکٹیو سیمز اور کچھ آبجیکٹیوز تو تھے، یعنی کہ کچھ مقاصد سیم ٹو سیم رکھے گئے تھے اور کچھ مقاصد کو تبدیل کیا گیا تھا وقت کے تقاضوں کے مطابق۔ پاکستان میں سب سے پہلے ایجوکیشن پالیسی 1956 میں پہلی پالیسی نافذ کی گئی تھی۔ اس کے بعد 1970 میں، 1972 میں، 1978 میں، 1998 ٹو 2010 تک یہ ڈفرینٹ پالیسیز ڈفرینٹ ایئرز میں ڈفرینٹ گورنمنٹس کے تھرو پاکستان میں نافذ کروائی گئی تھی، جن کا ایم تھا کہ پاکستان میں ایجوکیشن کو پھیلایا جائے۔ اس میں ہر پالیسی کے اندر کون سے مقاصد سیم رکھے تھے؟ سب سے پہلے تو اس میں نظریہ پاکستان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کا جو ایک ایم ہے، جو کہ ایک یونیورسل اس کو ایم مانا جاتا ہے پاکستان کی ایجوکیشن میں، وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی کہ جو ہمارا نظریہ ہے کہ کس نظریے پر پاکستان بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی اقتدار کون سی ہیں اور اسلام کے بارے میں کون کون سی ہماری روایات ہیں، اقتدار ہیں، ان سب کو برقرار رکھا جائے۔ پاکستان کے قومی مقاصد کے ساتھ ساتھ پالیسیوں میں بھی ان مقاصد کو زیر بحث رکھا گیا اور ان کے تحفظ کے لیے آبجیکٹیوز کے طور پر ان کو سیٹ کیا گیا تھا ڈفرینٹ پالیسیز میں۔ لیکن ہمارا کنسرن یہاں پر 1998 کی پالیسی کے بارے میں ہے، جو میاں نواز شریف کے دوسرے دور میں آئی تھی۔ 1998 کی ایجوکیشن پالیسی کے ٹائم پر پاکستان کے جو وزیر تعلیم تھے سید محمد غوث علی شاہ، ان کی سربراہی میں یہ جو میاں نواز شریف نے یہ 1998 کی پالیسی ان کو بنانے کے لیے دی تھی، جنہوں نے مارچ 1998 میں اس پالیسی کو نافذ کروا دیا تھا، کیونکہ یہ پالیسی جنوری میں جب اس کو بنانے کے لیے کہا گیا تھا اور ایٹ دی اینڈ انہوں نے مارچ میں اس پالیسی کو پاکستان میں نافذ کروایا۔ اب اس پالیسی کے اہم مقاصد کون کون سے ہیں، یعنی کہ اس کے آبجیکٹیوز کون سے ہیں، اب اس پالیسی کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کے اندر گول سیٹ کیا گیا تھا اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں۔ اب اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں اس پالیسی کے کیا مقاصد تھے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے اسلامیات کی تعلیم کو، یعنی کہ ایلیمنٹری سے ایلیمنٹری مڈل ہائی لیول پر ایجوکیشن کی تعلیم یعنی اسلامیات کو ان کے لیے کمپلسری کر دیا تھا۔ ان سے جو پہلے کی پالیسی تھی اس میں کسی پالیسی میں کسی کلاس تک کے لیے یعنی اس کو محدود کیا گیا تھا، لیکن اس 1998 کی تعلیمی پالیسی کے اندر اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پر کمپلسری سبجیکٹ انہوں نے اس کے اندر انکلیوڈ کیا۔ جیسے کہ آج ہم انٹر میں BA کے گریجویشن کے لیول پر، میٹرک کے لیول پر، اس طرح اگر ہم دیکھیں تو مڈل جو کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اسلامیات کا جو سبجیکٹ ہے وہ کمپلسری پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھٹی سے لے کر 12ویں جماعت تک کے لیے انہوں نے اس کے اندر اسلامیات کو ترجمہ کے ساتھ یعنی کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ
پڑھانے کے لیے بھی انہوں نے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی. اس لیے کچھ آیات، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامیات میں کچھ آیات ہوتی ہیں، کچھ صورتیں ہوتی ہیں جن کو ترجمہ کر کے اور تفسیر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. یہ جو امینڈمنٹس تھیں، یعنی کہ یہ جو اس کے علاوہ جو مدارس میں سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں قرآن پاک کے، جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اس پر جو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، یا جو عالم کا کورس کروایا جاتا ہے اس پر جو سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، اس پالیسی کے اندر انہوں نے اس چیز کو انکلیوڈ کیا، یعنی کہ یہ جو سرٹیفکیٹ کسی بھی مدارس کے تھرو جاری کیے جائیں گے اس کو ایکسیپٹنس ملے گی گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی کہ وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ایکسیپٹنس دی جائے گی. اور یہ جو چینج تھا وہ فرسٹ ٹائم اسی پالیسی کے اندر لایا گیا تھا. یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ اسلامک ایجوکیشن کے بارے میں اس پالیسی کے اندر انکلیوڈ کیے گئے تھے. اس کے بعد سیکنڈ جو ان کا ایم تھا وہ پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں تھا، یعنی پرائمری ایجوکیشن کو کس طرح مزید آگے بڑھایا جائے، کیونکہ پاکستان کی جو لٹریسی ریٹ ہے اس کا ڈائریکٹ جو ریلیشن ہے وہ پرائمری ایجوکیشن سے ہے، کیونکہ جب تک جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی کہ جو بچے ہیں وہ پرائمری ایجوکیشن کے اندر انوالو نہیں ہوں گے تو وہ آگے فردر ہائر، مڈل ہائر یا پھر ہائر ایجوکیشن تک کیسے جائیں گے. اس لیے پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں پریویس پالیسی جو تھی اس کے اندر بھی اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ چینجز کی تھی اور ان کو فوکس کیا تھا. لیکن اس پالیسی میں اس کو مزید اس کو فوکس کیا اس پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں، اور اس میں کہا گیا تھا کہ 2002 تک جو پرائمری ایجوکیشن کا یعنی کہ اس سے پہلے جب 1977 میں اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ کتنا ہے تو اس ٹائم پر 38 اور فردر آگے کچھ پوائنٹس، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر اس چیز کے اندر فوکس کیا کہ پرائمری ایجوکیشن کو 2002 تک 56% اور 2000 اس کے بعد پرائمری ایجوکیشن یعنی 2002 تک تو ان کا یہ اسٹیمیٹ تھا کہ 56% اور 2010 تک اس کو مزید 75% تک لے کر جایا جائے گا، یعنی کہ لٹریسی ریٹ پرائمری ایجوکیشن کے لیول پر. اب اس کے بعد جو ان کا انرولمنٹ ریٹ تھا، یعنی کہ بچوں کو اسکول کے اندر انرول کروایا جائے، تو اس ٹائم پر اگر اس چیز کا اسٹیمیٹ لگایا جائے تو 71% جو تھے وہ انرولمنٹ ریٹ تھا، جس میں سے 41% جو تھے وہ ڈراپ آؤٹ کیے جاتے تھے، جس کے بعد جو اسٹوڈنٹس کی ریشو تھی اس لیول پر وہ بہت کم رہ جاتی تھی، کیونکہ ڈراپ ہونے کے بعد جو 71% میں سے 41% جب ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ ریزن ہیں، وہ یہاں پر ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ کون سے ایسے ریزن ہیں کہ جو اس لیول پر بچے اسکول میں آنے کے بعد ایجوکیشن چھوڑ دیتے ہیں. وہ نارملی جانتے ہیں جیسے کہ چائلڈ لیبر سٹارٹ ہو جاتا ہے، ان کے کوئی فائنینشیل ایشوز ہو جاتے ہیں، کچھ جو ٹیچرس کی وجہ سے، کوئی ایجوکیشن کی وجہ سے، کچھ اسکولز نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ جو دور ہونے کی وجہ سے اس طرح جو اس لیول پر بچے ہیں وہ ایجوکیشن جو کو وہاں سے ڈراپ کر دیتے ہیں. فردر وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، یہاں پر ہم اس کو صرف انرولمنٹ ریٹ کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو اس لیول پر پرائمری ایجوکیشن میں جو انرولمنٹ ریٹ ہے وہ کس حد تک زیادہ، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب اس چیز کا اسٹیمیٹ لگایا گیا تو انہوں نے 2002 تک یہ کہا گیا کہ اگر ہم 90% بچوں کو پرائمری ایجوکیشن میں 90 یا 92% ان کو انرول کریں گے تو جو ہماری انرولمنٹ کی ریشو ہوگی، پرسنٹیج ہوگی، وہ 2010 تک وہ 105 تک پہنچ جائے گی. اگر وہ اس چیز کو اچیو کر لیتے ہیں تو اٹس مین انہوں نے 5 ملینز جو وہ یعنی کہ 55 لاکھ بچوں کو ان کا اس ٹائم پر ایم تھا کہ ان کو پرائمری ایجوکیشن کے اندر لایا جائے گا. یہ کچھ ریشو تھی، یعنی کہ انرولمنٹ کی ریشو اور جو لٹریسی ریٹ تھا پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد اسکولس کی ریشو کے بارے میں اس پالیسی کے اندر ڈسکس کیا گیا کہ پرائمری لیول پر جو اس ٹائم پر اوور آل پاکستان میں 1 لاکھ سے 45,000 تک جو اسکول تھے وہ پرائمری لیول پر وہ کام کر رہے تھے، اور اس پالیسی کے اندر اس چیز کو شامل کیا گیا کہ اگلے 10 سالوں تک پرائمری لیول کے جو اسکول ہیں ان کی تعداد 1,90,000 تک کی جائے گی، لیکن جس میں سے 1/3 جو ہوں گی وہ ریشو فیمیل اسکول یعنی کہ گرلز ایجوکیشن کے لیے ان کو سیپریٹ کیا جائے گا. اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن کے بارے میں اس پالیسی میں جو امینڈمنٹس کی گئی تھی اب ان کو ڈسکس کرتے ہیں.
ایلیمنٹری ایجوکیشن کے بارے میں یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ ایلیمنٹری لیول پر 45,000 جو ہیں وہ اسکول نیو کریٹ کیے جائیں گے فار ایلیمنٹری ایجوکیشن، جس میں سے 20,000 جو ہیں اسکول وہ مدارس میں کھولے جائیں گے، یعنی کہ 45,000 میں سے 20,000 جو ہیں ایلیمنٹری اسکول وہ مدارس میں کھولنے کا اس پالیسی کے اندر اعلان کیا گیا تھا۔ اب اس کے ساتھ اسی ایلیمنٹری ایجوکیشن کے ساتھ ہی کچھ ایک نیشنل کوپ بنائی گئی تھی، جس کے اندر جو ڈفرینٹ یونیورسٹی اسکولز اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو اس کوپ میں شامل کیا گیا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں اور ایڈلٹس وغیرہ ہیں جو وہ نان فارمل ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے، اس کے لیے یہ لٹریسی کو کریٹ کیا گیا تھا، اور ان کا ایم یہ تھا کہ پاکستان میں اس ٹائم پر 7,000 جو تھے وہ ایسے انسٹیٹیوٹ جو تھے وہ کام کر رہے تھے، جس کی ریشو انہوں نے 82,000 سیٹ کی گئی کہ اس پالیسی کے تحت یعنی 2010 تک ان کی تعداد بڑھا کر 82 کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 250 لاکھ ایسے سینٹرز بنانے کا اعلان کیا گیا اس پالیسی میں کہ ایسے سینٹرز جو ہیں ولیجز اور سٹیز میں بنائے جائیں گے فار ایڈلٹس ایجوکیشن کے لیے، کہ وہ بچے جو اپنی ایج 10 to 14 ایئرس کے یا کچھ ایسے بچے جو اس ایج میں ایلیمنٹری ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، ان کو 3 ایئرس کا کریش کورس کروایا جائے گا، جس میں اپنی وہ پریویس پرائمری ایجوکیشن کو بھی کور کریں گے۔ اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے بارے میں کون کون سی ایسی چینجز کی گئی، یعنی کہ کون سے ایسے آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے۔ اس پالیسی میں کہا گیا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیول پر جو یونیورسٹیز ہیں ان کو اپنے کیمپسز کھولنے کی پرمیشن دے گی۔ جو کیمپس آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے ڈفرینٹ کیمپس ہوتے ہیں، تو یہ کیمپس کریٹ کرنے کی جو سب سے پہلے پرمیشن دی گئی تھی وہ 1998 کی پالیسی میں دی گئی تھی کہ لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے ڈفرینٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیز میں اپنے کیمپسز کھول سکتی ہیں یونیورسٹی کے نیم سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چینج یہ پرمیشن بھی دی گئی کہ 17 سے 23 ایئرس تک کے بچوں میں سے 7% بچوں کو یونیورسٹی کے اندر میرٹ کے لیول یعنی میرٹ کی بنیاد پر ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا، یا 17 سے 23 ایئرس کے بچوں میں سے صرف 7% کو یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن دینے کی پرمیشن دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو ایڈمیشن کی ڈویژن تھی وہ 40% لاء کے ڈپارٹمنٹ میں اور 30 سائنس اینڈ 30 آرٹس کے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن دینے کے لیے پرمیشن دی گئی تھی اس پالیسی کے اندر۔ اور یہ جو چینجز تھی یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے یونیورسٹیز کے لیے دی گئی تھی۔ اب ٹیچرز کے بارے میں اس پالیسی کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے جو ٹیچرز تھے اوور آل پاکستان میں اپنی سروس پرووائڈ کر رہے تھے ایز اے ٹیچر، تو ان کو جو وہ ان کی ٹریننگ کے بارے میں فرسٹ ٹائم اس پالیسی کے اندر یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے گا۔ اس کے لیے کوڈز آف ایتھکس کے نام سے ایک چینجز کی گئی اس پالیسی کے اندر کہ ٹیچرز کو بھی ٹرین کیا جائے گا کہ وہ جو سروس اپنی پرووائڈ کریں گے اس سے پہلے ان کو ڈفرینٹ کورسز وغیرہ جو ہیں وہ ان کو کروانے لازمی ہیں۔ اب اس کے بعد ایک ایکٹ جو اس پالیسی کے اکارڈنگ نافذ کروایا گیا تھا ایلیمنٹری اینڈ پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں۔ اس کے بعد اس پالیسی کے اندر کمپلسری پرائمری اینڈ ایلیمنٹری ایکٹ جو تھا وہ پاس کروایا گیا تھا، جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کے آرٹیکل 25(a) میں، جس میں ایجوکیشن فار آل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ پاکستان میں کس طرح پرائمری اور ایلیمنٹری لیول پر فری کی جائے گی۔ تو اسی ایجوکیشن فار آل کے پالیسی کو اسی پالیسی کے اندر کنٹینیو رکھتے ہوئے فرسٹ ٹائم پر یہ کہا گیا تھا کہ جو 16 ایئرس تک کے بچے ہیں ان کو ایجوکیشن فری اور کاسٹ فراہم کی جائے گی، اور یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ 16 ایئرس تک کی جو 16 ایج تک کی جو ایجوکیشن ہے، جس میں نارملی ایلیمنٹری ایجوکیشن اس کے بعد یا پھر انٹر کی ایجوکیشن تک آ جاتی ہے، یہاں تک ان کو فری ایجوکیشن اسٹیٹ کی طرف سے دی جائے گی۔ اور یہ جو چینجز تھے وہ فرسٹ ٹائم اسی پالیسی کے اندر کروائے گئے تھے، اور یہ 2004 to 5 کا جو اکیڈیمک ایئر چل رہا تھا اس ٹائم پر یہ جو ایکٹ تھا وہ اس میں 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو اس ایکٹ کے تھرو پاس کروایا گیا تھا۔
یہ کچھ پالیسی کے میجر آبجیکٹیوز تھے، جس میں پرائمری، مڈل، پرائمری ایجوکیشن، ایلیمنٹری ایجوکیشن، اڈلٹس کی جو ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرس کی کس طرح ٹریننگ کی جائے گی، اور کون کون سے ایسے چینجز ہیں جو اس پالیسی میں کیے گئے تھے، وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔